अस्सलाम वालेकुम मैंने वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अर्सला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करेंगे तो खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात एज यूजुअल आपके लिए। एक और मंडे अल्हम्दुलिल्लाह, एक और मंडे में एक और नया दिन का आगाज़ हुआ, एक और नए हफ्ते का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला बहुत आसानियों के साथ बड़ा अच्छा सा हमारा ये दिन और ये हफ्ता गुजारा। और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त चीज़ ये भी हुई कि दिसंबर शुरू हो गया है और दिसंबर की वो जो एक उदास शामें, उदास गज़लें, आज ज़रा उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। ये दिसंबर इतना उदास आखिर है क्यों, इसका क्या कोई वाकई साइंटिफिकली रीज़न है तो वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा भी और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मुबारकबाद दे दें यहाँ पर उन तमाम खुश नसीब लोगों को जिनकी आज सालगिरह है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद। जिंदगी में जो एक नया साल अल्लाह ताला ने एक बार फिर से आपको दिया है, उसको अल्लाह ताला के शुक्र के साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजारिए। और गुजारने के लिए जो कुछ अच्छा अच्छा काम करना चाहिए वो पूरा प्लान कीजिए। वो नहीं होती जी टू डू लिस्ट, वो बना के रखिए, वो बहुत हेल्प आउट करती है आपको रोजाना के कामों में भी, महीने के लिए भी। उसको जिस तरह चाहे आप बना सकते हैं, या साल का भी कोई टास्क अपने आप को देकर बना सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं थोड़ी सी सर्दी की बात कर लेते हैं। सर्दी वैसे तो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन कल और आज थोड़ी सी आज तो मुझे लगा कि हाँ ठंड है सुबह जब हम मॉर्निंग में उठे। खैर वही जो हम बात करते, कराची वाले थोड़ा सा सर्दी के इंतजार आना है नहीं आना इसमें भी परेशान रहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ सर्दी आ जाती है। और सर्दी आने का वैसे तो बहुत सारे हर मौसम के अपने अपने फायदे, लेकिन हम थोड़ा सा नुकसानात पे बात कर लेते हैं। हम जो ये कहते हैं बड़े कि सर्दी में या दिसंबर में बड़ी कोई उदास गजलें लिखी जाती हैं, बड़े हम कोई उदास होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि आप एक वेदर की जो उदासी होती है वो आप पर असर करती है। सर्दी की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, सर्दियों का अपना एक डिप्रेशन होता है। अच्छा, उसकी वजह भी कोई होती होगी, सिर्फ सर्दी तो नहीं हो सकती। तो उसकी वजह ये कि आप सर्दियों में जो है आपकी जो नींद, एक आपको भी पता होगा मेलाटोनिन जो होता है जो आपको सुलाता है, वो बहुत ज्यादा आपके अंदर से निकलता है। और दूसरी जो एक सेरोटोनिन है जो आपको खुश करता है, ये जो केमिकल है वो कम रिलीज होता है। तो इस वजह से भी, और फिर अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चूंकि हमें विटामिन डी नहीं मिलता, हमें धूप का एक्सपोजर नहीं होता और इनटेक तो हमारा है नहीं, तो उसकी वजह से भी जब आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तब भी आप थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ये दो तीन ऐसी चीजें हैं, लेकिन इनको हम ओवरकम कर सकते हैं बड़े आसान तरीके। एक तो ये कि कोशिश करें थोड़ी बहुत धूप जितनी आपको मिल सकती है वो आप अवेल कर लें जल्दी से। और अगर नहीं हो रही, 4 बजे वाली ले सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग वाली ले सकते हैं। अगर वो नहीं हो रहा तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। और दूसरी चीज जो सबसे बेहतरीन है वो है जी एक्सरसाइज। कहते हैं पूरा साल अगर किसी ने एक्सरसाइज नहीं की है और सिर्फ सर्दी में कर ली है, वैसे तो पूरा साल करनी चाहिए, लेकिन अगर पूरे सर्दी के 2-3 महीने आप परफेक्ट वाली रोजाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी पूरे साल की हेल्थ की जमानत होता है। अगर आपने 3 महीने जम के एक्सरसाइज कर लिए, वॉक कर लिए, 3 महीने अपना बहुत ख्याल रख लिया, 2 महीने 3 महीने जितने भी आपके पास सर्दी पड़ती है, तो आपकी पूरे साल की गारंटी होती है कि आपको कोई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें जिन पर आप अमल कर सकते हैं। खुराक अपनी अच्छी रखें, और ये जो हमारा जंक फूड खाने का इस मौसम में बहुत ज्यादा दिल चाहता है, ये नुकसान देता है। दिल तो चाहता है, लेकिन उसको क्या करें कि अच्छे हेल्दी फूड से वो जो कमी आपके अंदर हो रही है उसको पूरा करें। तो आपकी जब हेल्थ के मामला अच्छे होंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिप्रेशन, उदासी, नींद, ये सब से आप निकल जाएंगे। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी, साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा मिजाज है आपका? बिल्कुल सुबह खैर दिन बखैर अल्लाह करे माशाल्लाह। तो आप तो उदासी की बातें कर रही थी दिसंबर की। हाँ, मैं तो बहुत खुश होता हूँ उसमें दिसंबर में। आप उसका मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल एक्सरसाइज करता हूँ माशाल्लाह, और पूरे साल जो है वो खुश भी रहता हूँ। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बर्थडे है इसके अंदर। अरे वाह, मेरी भी है वैसे। 25 दिसंबर वाले तो वैसे ही बहुत आगे होते हैं। मेरी 25 दिसंबर है। वो नदीम साहब कह रहे हैं उनकी भी है। अच्छा, तो फिर आइए मिलके क्लब बना लेते हैं 25 दिसंबर हो गई सही है, ठीक। सर्दियों वाली बर्थडे वो कह रहे मेरी हो चुकी है। चले, अच्छा खैर नहीं, बस वजह यही है ना कि हम वाकई सर्दियों में थोड़े सुस्त हो रहे होते हैं और टाइम नहीं निकालते अपने लिए, और एक बहाना सा मिल जाता है कि सर्दी है तो बस ठीक है, ब्लैंकेट में पड़े रहेंगे और ड्राई फ्रूट खाएंगे, बस एंजॉय करेंगे सर्दी में। दुनिया के ज्यादातर ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं वो सर्द है और ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। जिन ममालिक ने आसमानों को फतह किया उनकी तारीख उठा के देखें, इतनी इतनी बर्फों में खड़े होकर काम किया उन्होंने, रात रात दिन दिन तहकीक की, काम किया, अपने आप को मनवाया, अपने मुल्क को। जिस जगह तक कोई जानवर नहीं जा सकता वहां तक उन्होंने जो लाइट है उसके पोल्स और फैसिलिटीज वो पहुंचा दी वहां तक। बस वही ना कि उन्होंने अपने आप को एक्टिव रखा है, काम करते रहे, काम करते हैं। जब आप काम करते रहते हैं तो वही जो अभी बात करी थी ना हैप्पी हार्मोन की, वो फिर रिलीज होता है। आप वो काम करें कि एक्सरसाइज करें। आपने देखा है कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि एक छींक आ गई और कहा अरे मैं तो बीमार हो गया, अब नमाज नहीं पढ़ सकता। अच्छा, और बाहर कहीं खिलाने के लिए ले जाओ तो दिन भर घूमते रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो वहां ये नहीं है।
وہاں چھینک آئے, زندگی کچھ بھی ہو جائے, کتنا ہی بخار ہو, کھانسی ہو, کچھ بھی ہو, حوصلہ کر کے نکلتے ہیں لوگ, اور اسی لیے زندہ بھی ہیں, آگے بھی بڑھتے ہیں, صحت بھی ہے. اچھا, اب کیونکہ تعلق آپ کا تعلیم سے, ایجوکیشن سے, ہم اس کو اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے یہاں اویئرنیس پروگرام ہی نہیں ہے نا. ہم اکثر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ہم پری نرسری اور نرسری اس ایج کے بچوں کی بات کریں یا کنڈر گارٹن تک کے بچوں کی, وہاں پر بچوں کی ایسی والی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ تم نے اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے, تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ والا فوڈ اس موسم میں میرے لیے فائدہ مند ہے, یہ مجھے نہیں کھانا. اگر ہم اس ایج سے بچوں کو بتا رہے ہوں, اور ایجوکیشن کا ایک پراپر, ویسے تو ضرور وربلی ایسے ہی یا تھوڑا سا بتا کے چلے گئے, لیکن ایک پورا سبجیکٹ ہو کہ اس پر بات ہی صحت پہ ہو رہی ہو, تو جو اس ایج میں بچوں کے دماغ میں بیٹھے گا, میرے خیال ہے وہ بڑے ہونے تک چلے گا, کہ ان کو پتا ہو کہ سردی میں مجھے یہ کھانا ہے, گرمی میں مجھے یہ کھانا ہے, یہ مجھے نہیں کھانا چاہیے, مجھے کھانا چاہیے, وہ خود اپنا ڈیسائیڈ کر رہے ہوں. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. اصل میں آپ بات صحیح کہہ رہی ہیں, بہت بنیادی بات ہے کہ جو ترقی یافتہ نظام تعلیم ہے اس کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ بوڑھوں پر یا نوجوانوں پہ نہیں کیا بلکہ بچوں پہ کیا. اصل تو یہی ہے, کیونکہ اصل تو بچے ہیں, وہاں سے عادت بن رہی ہے, وہیں سے ذہن بن رہا ہے, اور وہیں سے وہ ایک نوجوان شہری بن رہا ہے. تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے, وہ پوری, ایک تو کلاس ٹیچر بہت ذمہ دار ہوتے ہیں, یقیناً ہمارے بھی ذمہ دار ہیں, میں ایسا نہیں کہتا کہ کلاس ٹیچر ہمارے ذمہ دار ہیں. ہمارے کلاس ٹیچر جو ہیں وہ بھی اسی سسٹم سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ سب نہیں سکھایا ہے, لیکن وہ ان بیچاروں کا قصور ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جو طبقاتی تعلیمی کشمکش ہے, اس کو میں یوں کہوں گا, اس نے اتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ جو بہت زیادہ فیسیلیٹیڈ کلاس ہے ان کی کلاس ہی اور ان بچوں کا انداز زندگی بالکل الگ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرے بچے آتے ہیں, پھر اس کے بعد بالکل نچلے جس کو آپ کہتے ہیں, تو اس طبقاتی تقسیم نے ایک تو مشکل ڈالی ہے. ایسا نہیں ہے, امریکہ کینیڈا وغیرہ کے اندر ظاہر ہے میں رہا ہوں وہاں پر, اور میں نے بہت قریب سے مطالعہ کیا ہے, وہاں بھی دو طرح کا نظام تعلیم ہے, ایک وہ جو پبلک اسکولز ہیں اور وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, اور پرائیویٹ اسکول میں بھی خاص طور پر مسلمان اپنے بچوں کو جو مسجد کے ساتھ یا مدرسے کے ساتھ ملک ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اسی سیلیبس کو, اسی کوڈ آف کنڈکٹ کو جو حکومت نے مرکزی طور پہ بنایا ہے کہ بچے کو یہ آپ کو اتنی عمر میں دانت صاف کرنا سکھانا ہے, انگلیاں کیسے صاف ہوں, ناخن کیسے چلنا, کیسے بات کیسے کرنی, مینرز کیسے, مطلب آپ کی تربیت ابتدائی جو آپ نے حوالہ دیا وہاں سے آپ اپنے بچوں کو سنبھال لیں, وہ صحت مند بچہ ہوگا اور صحت مند معاشرہ ہوگا. بالکل بالکل یہی ہے, میں بھی یہی بات کرتی کہ اس ایج میں پڑھانے کا, سکھانے کا ایک الگ ہی امپیکٹ بچوں کی پرسنالٹی میں, اور بچے پھر اتنے سمجھدار ہوتے ہیں گھر جا کے اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں. اب دیکھیں آپ ایک اچھی بچی ہیں, ابھی تو غصے میں تھی تھوڑی سی, نہیں وہ چھوڑیں, آف کیمرہ وہ تو آپ ظاہر ہے کہ چپ نہیں رہا جاتا, تو اس لیے میں نے بتا دیا. کیا ہوا, آپ کی تربیت ہے, آپ گفتگو کر رہی ہیں تو آپ کو پتا ہے بڑے سے کیا بات کہنی ہے, اپنے بہن بھائیوں سے کیا بات کہنی ہے, اور کیا آداب زندگی ہیں, یہی چیزیں ہمیں اپنے بچوں تک لے جانی ہے. اور یہ نہیں کہ آپ یہ انتظار کریں کہ وہ 20 سال کا ہوگا تو آپ یہ کہیں کہ جی بیٹا ایسا کرو, آپ یوں نہیں کرو کہ مما کو نا تھپڑ نہیں مارتے, بری بات ہوتی ہے. نہیں, وہ 1 سال میں جب 1.5 سال میں حرکتیں کرتا ہے نا تو اس کو پیار سے سمجھاتے رہو. اور دوسرا یہ کہ توجہ, ہماری تعلیم میں اور تربیت میں جو فاصلہ آ رہا ہے نا خاص طور پر, وہ یہ ہے کہ ہم نصاب تو پڑھا رہے ہیں بچوں کو, لیکن ہم بچوں پر توجہ نہیں دے رہے کہ اس نصاب کے ساتھ وہ کیسے انصاف کر رہے ہیں. مثلا اس کتاب میں لکھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے, یا جھوٹ بولنا بری بات ہے, یا بڑوں کا ادب کرو, میں جنرل سی باتیں کر رہا ہوں, یا صفائی رکھو, یا کوئی بھی تمہارا پڑوسی ہے اس کا خیال رکھو, کوئی بھوکا ہے اس کو کچھ دے دو. یہ چیزیں ہم پڑھا تو رہے ہیں, وہ کلاس میں صرف یاد کر رہا ہے اور اس کو وہ ریپیٹ کر کے صرف لکھنے کے لیے کاپی پر جا رہا ہے. اس کو پریکٹیکلی کیا کرنا ہے وہ ماں باپ کو بتانا ہے, وہ استاد کو بتانا ہے, وہ معاشرے کو سمجھانا ہے. پھر دوسرا, جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ, توجہ کا مرکز بچہ ہے. بالکل. ہمارے ہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے, ظاہر ہے کہ وسائل نہیں ہوتے بعض اوقات, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو کسی میکینک کے پاس بھیج دیا, کسی اور جگہ بھیج دیا, یا کہیں کاموں میں لگا دیا. جو پڑھنے کی عمر ہے, جو سیکھنے کی عمر ہے, جہاں ایک مؤثر شہری بننے کی عمر ہے, اور جہاں پر وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ملک کے لیے, تو وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ بچہ. اب اس چھوٹی سی عمر میں جب آپ اس کو لے کر آتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل لاء کے بھی خلاف جاتے ہیں کہ چھوٹے بچوں سے بیگار یا محنت نہیں لی جا سکتی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ترقی کے مدارج ہیں
उनमें उन बच्चों की तरबियत ही नहीं, और अचानक वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप कहते हैं अच्छा आप कैसा, अगर आप तुम 8वीं क्लास करोगे तो कैसा लगेगा, 9वीं क्लास कैसे करोगे, 10वीं क्लास। तो क्या होता है कि ये तसलसल के साथ आप एक नफ्सियाती हैजान पैदा करते हैं माशरे के अंदर। स्कूलों की तकसीम, कॉलेजेस की तकसीम, तालीमी तरक्की की तकसीम, फिर नारे कुछ और करना कुछ। मैं भी आ रहा था अभी स्टूडियो, जब आ रहा था तो बड़ी दिलचस्प बात है, तो उस तरफ से स्टेडियम की तरफ से आ रहा था मैं, तो दीवारों पर बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या लिखे हुए हैं, लेकिन सब लिखे हुए वो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, यानी उर्दू है। हाँ। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं जो बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ, उर्दू है लेकिन आपने उसको रोमन उर्दू के अंदर लिखा है। क्यों? उर्दू की अपना रस्मुल खत मर गया है। जिस वतन के लिए, जिस पाकिस्तान के लिए आपने रात दिन कोशिश की, उस वतन में आपकी शनाख्त आपकी जबान का रस्मुल खत है, और आपकी शनाख्त आपकी उर्दू बोलना है। अंग्रेजी तो सब बोल लेते हैं, अमेरिका में तो झाड़ू लगाने वाले भी अंग्रेजी बोल रहा होता है, उसमें कौन सी बात है। बात यह है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो अपनी शनाख्त को आप कैसे बनाएंगे। तो इस पर मीडिया को, इस पर तालीमी इदारों को संजीदगी के साथ, और इस पर नौजवानों को सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अननोन तरीके से तालीमी तरक्की के नाम पर अपने ही तमद्दुन को, अपनी सकाफत को, अपनी पहचान को, अपने आप को, अपने रवैये को, अपने माशरती आप एक कैफियत को, जिसको आप इज्तिमाई कैफियत, जिसको आइडियोलॉजी कहते हैं, आप उसको सबको जक पहुंचा रहे हैं, और आपको खुद भी होश नहीं कि क्या इतने बड़े बड़े बैनर्स लगाए होते हैं। अंग्रेजी के अंदर मैं गुजर रहा होता हूँ, देखता हूँ वो उर्दू में लिखी हुई है। ये तो एहसास से कमतरी है। कमतरी, एग्जैक्टली। आपने कहीं देखा है कि किसी दुनिया के किसी हिस्से में, अरब में जाएं आप, वो साथ में इंग्लिश लिख रहे होते हैं, अरबिक लिखी हुई होती है। जरूर, हाँ। तुर्की में जाएं, तुर्किया में 90% तुर्किया में अपनी लैंग्वेज लिखी होती है। चाइना आपके पास मौजूद है, उनकी अपनी जबान मौजूद है। आपको क्या क़यामत आ रही है ऐसी कि आप अपनी जबान को देश निकाला दे रहे हो, और फिर कहते हैं हिंदुस्तान अपनी जबान को प्रोटेक्ट करने के लिए हिंदी को आगे बढ़ाकर उर्दू को खत्म कर रहा है, कोशिश कर रहा है। लेकिन वो खत्म कैसे कर रहा है कि मुशायरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन महदूद कर रहा है। हम भी यही कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क रह गया। सही। तालीमी इदारों में नौजवान बच्चों को रस्मुल खत उर्दू का सिखाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये बतलाना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से सकाफती एतबार से दुनिया के अंदर मुमताज़ कौम है, और बच्चों के तरबियत, जो नफ्सियाती तरबियत है, ख़ासतौर पर जिसको आमोदिश कहते हैं, लर्निंग, उस लर्निंग के अंदर माँ को और बाप को, माशाल्लाह पढ़े लिखे माँ बाप हैं ज़्यादातर, या हमारे जो नवाही इलाकों में हमारे बहन भाई हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि खुदा के वास्ते इतना ज़रूर सीखें कि अपने बच्चे को अलिफ बे कम अज़ कम खुद बैठ के समझा सकें कि क्या है। बिल्कुल, दूसरों का इंतजार ना करें। बिल्कुल, बेशक। चलिए जी, एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है, नुज़रत आपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नुज़रत आपा का तारुफ तो आप लोगों को याद हो गया है, बल्कि अब दिन गिन रहे होते हैं कि मंडे को आएंगी तो हमें बताएंगी कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। जी जी सही है। तो पहले जल्दी से, क्योंकि वैसे हम लेट हो गए, क्विक हम ले लेते हैं, स्टार्स की तरफ चलते हैं, और आप बता दें किस किसका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। अब देखिए, सबसे पहले एरीज इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए ये हफ्ता क्या खुशियां लेकर आएगा। देखिए, 2 से 5 तारीख तक हालात में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, पुरसुकून गुजरेगा। इसमें आप अपने जो पिछले काम, हफ्ते के अपने काम अधूरे छोड़े थे, उनको मुकम्मल करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर ऐसा नहीं किया आपने, यानी कि कुछ चीज़ें खोई हुई थी, ढूंढना था, या कुछ फाइलिंग करनी थी, या कोई पेपर्स कंप्लीट करने थे, तो पेचीदगियाँ पैदा हो सकती है। उन पिछले कामों को कर लीजिए। इस वक्त कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको एहतियात की ज़रूरत है। सुनी सुनाई खबरों पर यकीन ना करें, क्योंकि मरकरी इस वक्त ज़रा अच्छी पोजीशन में नहीं है। इस वक्त मुतज़ाद खबरें और कंफ्यूज करने वाली खबरें आपको मिलती हैं। 6 दिसंबर इनके लिए बहुत अच्छी है, कोई अच्छी खबर सुनेंगे इंशाल्लाह। टॉरस, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं हालात को बेहतर बनाने के लिए। हाल ही में कुछ चेहरे बेनकाब हो गए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी खारजा पॉलिसी में मुनासिब तब्दीलियां कर लेंगे, और कुछ लोगों से अलग थलग रहना पसंद करेंगे। ज़मीन जायदाद की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। ख़ास तौर से वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज़ रेंट पर उठाए हुए हैं, उनको बड़ी खुशी मिलेगी। पैसे को आप बहुत संभाल कर रखें, उसको इस वक्त आप ठोस इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च करें, और पैसों को अपनी पहुंच से भी दूर रखें, क्योंकि आपके आगे चलकर ये रकम आपके बहुत काम आ सकती है। जेमिनाई जो हैं बड़े मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और अपने आप को हालात में एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत अकोमोडेटिव होते हैं।
آپ کی جو پیمنٹس رکی ہوئی ہیں کافی دنوں سے وہ اس ہفتے آپ کو وصول ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ کو مالی طور سے اچھی خبریں مل رہی ہیں لیکن رقم آپ کے ہاتھوں میں نہیں آ رہی. تو آپ کو میں ایک ایسا بات بتا رہی ہوں جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ملے گی. اپنے پرس میں جمعے کی نماز کے بعد پاک حالت میں ایک چھوٹی سی آیت لکھے, اس میں کہتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہ لا الہ الا الحی القیوم. یہ لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں اور چلتے پھرتے یا رازقو یا رزاقو کا ورد کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ کی رقمیں آپ کے ہاتھ میں آنی شروع ہو جائیں گی. اس ہفتے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے. ٹھیک ہے, جب ہماری مالی حالت اچھی ہوتی ہے تو یقینی طور پہ لائف پارٹنرز ہم سے خوش رہتے ہیں. آپ اس ہفتے پکنک اور آؤٹنگ وغیرہ پہ خرچ کریں گے. اس ہفتے آپ بہت لائف کو انجوائے کریں گے اور خوشیوں کی وجہ سے ایک خوشیوں والا ماحول گھر میں رہے گا. کینسر, اس ہفتے ان کی آمدنی میں اضافہ رہے گا اور خاص طور سے وہ لوگ کہ جو کیمیکل اور لیکوڈ چیزوں کے کاروبار میں مثلا دودھ بیچتے ہیں یا جو پیٹرول کا کاروبار ہے, جن کا تیل کا کاروبار ہے, پرفیوم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو اسپرے وغیرہ بناتے ہیں, اس ہفتے ان کی آمدنی میں خوب اضافہ رہے گا اور اس سے آپ کو بڑی خوشی ملے گی. اس ہفتے زیادہ اخراجات کریں گے, اس کی وجہ خاندان میں کوئی خوشی خوشخبری, بچے کے امتحان میں کامیابی یا کسی کی منگنی شادی ہو سکتی ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ آپ کا معدہ کچھ کمزور ہے. اس ہفتے کسی پرانے دوست سے بڑی مدتوں کے بعد ملاقات ہوگی جس کی وجہ سے آپ ماضی کی یادوں میں کھو کر رہ جائیں گے. لیو, شیر, لیو بڑے غصے والے ہوتے ہیں لیکن اس ہفتے ذرا تھوڑے سے یہ ٹھنڈے دماغ کا مظاہرہ کریں گے. پچھلے ہفتے آپ نے بہت محنت کری ہے, بہت سارے فالتو لوگوں کو اور فالتو چیزوں کو زندگی سے نکالا ہے اور آپ بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں. اس ہفتے آپ آرام کریں اور کچھ وقت تنہائی میں بسر کریں. دیکھیے جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو اپنے کسی پرانے مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں آئے گا, تو تھوڑا سا وقت اپنی ذات کے لیے بھی نکالیے. بچوں کی طرف سے آپ کو خوشیاں ملیں گی. کبھی کبھی ہوتا ہے ہم تو خوش نہیں ہوتے لیکن بچے بڑے خوش ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی وجہ سے خوشیاں ملتی ہیں. اب ہمارے ہیں جناب ورگو کی طرف سے. ورگو جو ہیں اس وقت ان کو غیر متوقع طور پر کچھ اچھی خبریں ملیں گی. جن میاں بیوی میں کچھ کشیدگی چلی آ رہی تھی اس ہفتے انہیں ایک دوسرے کی بڑی قدر پیدا ہوگی. بہت ممکن ہے کہ اس ہفتے سیاروں کی مبارک ہونے کی وجہ سے آپ کوئی لمبی پلاننگ کریں. اس ہفتے ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا جو کہ اسکول یا ٹیوشن انڈسٹری سے منسلک ہیں یا فوڈ پانڈا یا ہومس ڈیلیوری وغیرہ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی کہ ہوٹلنگ ریسٹورنٹ والوں کو بہت فائدہ ہوگا. لبرا جو ہیں ان کے لیے 2 سے 8 تاریخ کیا لا رہی ہے. 2 تاریخ ان کے لیے محبت کے معاملات کے لیے بہت بہتر ہے. یعنی ان کو محبت ملے گی, یہ محبت بانٹیں گے اور اس طرح دوستوں میں ایک اچھا وقت گزاریں گے. 5 تاریخ افسران بالا سے ملاقات کے لیے بہت بہتر ہے. آپ کا کوئی پرانا اٹکا ہوا کام ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر کرم سے نکل جائے, مسئلہ حل ہو جائے گا. 3 سے 5 تاریخ کے علاوہ جو باقی تاریخیں ہیں وہ کسی بڑے اہم کاموں کے لیے مناسب نہیں ہیں. خاص طور پہ 6, 7, 8 تاریخ کو احتیاط کریں. جن تاریخوں میں اچھے نظرات نہ بنے آپ روٹین کے کاموں کو کریں. واک, ایکسرسائز, عبادات, بیماروں کی عیادت, بہت سارے کام ہیں جو رکے ہوئے تھے ان کو آپ کر لیا کریں. اسکورپیو جو ہے اس ہفتے ان میں اپنے رشتہ داروں کو زیادہ وقت دیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ خاندان میں کچھ ایکٹیویٹی ہے, کوئی کسی کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, شادی, رشتہ طے ہو رہا ہے یا کوئی باہر سے آیا ہے. بہرحال خاندان والوں کو یہ بہت ٹائم دیں گے. جو لوگ تخلیقی کام کرتے ہیں, کریٹیو ہیں, ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے. اس ہفتے وہ اپنے فن اور ہنر کا مظاہرہ کر کے بڑی داد اور تعریف سمیٹیں گے. ان کو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کو نظر بد کا بھی ڈر ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنا خیال رکھیں. ٹریولنگ میں کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جن کا کہ پروفیشن ہی ٹریولنگ ہے, لیکن وہ لوگ جو بڑی ارمانوں سے, چاہت سے, بہت عرصے کے بعد کوئی سفر کر رہے ہیں تو ان کو اچھی تاریخوں کا چناؤ کرنا چاہیے. سیجیٹیریس بڑے من موجی اور بڑے سوشل اور بڑے فضول خرچ لوگ ہوتے ہیں. اس ہفتے گھریلو ماحول ان کا بڑا خوشگوار رہے گا. گھر کے معاملات پر توجہ رہے گی. دوستوں سے کچھ وقت چرا کے گھر والوں کو وقت دیں گے.
دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف ہو تو ہمیشہ کچھ اچھا کر کے دکھائیں. تو آپ اس ہفتے یا تو اپنی فیس لفٹنگ کرائیں گے یا گھر کی فیس لفٹنگ کرائیں گے, ڈیکوریشن پہ دھیان دیں گے اور یا دعوت مہمانی کریں گے تو آپ کی تعریف بہت زیادہ ہوگی. اس ہفتے کوئی خاص پریشانی نہیں ہے, رکاوٹیں پیش نہیں آئیں گی, عام لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اگر سفر کریں تو سفر کے سے پہلے صدقہ ضرور دے دیں. کیپریکون بڑے پنکچول ہوتے ہیں, بہت ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اس ہفتے رشتہ داروں اور بھائیوں کے گھروں سے اچھی خبریں ملیں گی. اچانک کوئی قیمتی چیز جس کا مدتوں سے آپ کو آرزو تھی وہ آپ کے ہاتھ لگ جائے گی, اور وہ بھی بڑے عجیب انداز میں. زمین جائیداد کی خرید و فروخت اس ہفتے نہ کریں, اس کے لیے تاریخیں مناسب نہیں ہیں. افسران بالا سے ملاقات کے لیے تیار رہیں. جو ہی ملاقات ہو آپ اپنے کسی کام کا ذکر کریں, آپ کو انشاءاللہ ان سے فیور ملے گا, کوئی اہم مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ ضرور کریں, مگر اس ہفتے کوئی زیادہ فضول خرچی آپ نہ کریں. دلو ایکویریس, اس ہفتے بچوں کی طرف سے خوشیاں ملیں گی. لائف پارٹنر سے تھوڑی سی کشیدگی ہے لیکن آپ اس طرف زیادہ دھیان نہ دیجیے. زندگی مصروف رہے گی, اپنے آرام کا خیال رکھیں. غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیر ضروری اخراجات نہ ہوں تو پھر اپنی آمدنی لوگوں سے چھپائیں. کسی انعامی اسکیم میں حصہ لینے کے لیے یہ ہفتہ مناسب نہیں ہے. اس ہفتے گھر کی شفٹنگ یا کسی نئی جگہ جانے کو دل چاہے گا, لیکن ابھی کچھ آپ کو انتظار کرنا چاہیے. اب کوئی ایک ہی رہ گیا, میرا خیال ہے کہ جی پائسز رہ جاتا ہے. پائسز کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا اور ان کے لیے معاملات, پچھلے جو الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں وہ معاملات سلجھنا شروع ہو جائیں گے اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. غصہ ان کے اندر بہت بھڑک اٹھا تھا, اس ہفتے یہ بہت پرسکون زندگی گزاریں گے اور ان کے لیے خوشیاں ہوں گی اور ان کو خاص طور پہ لائف پارٹنر سے بڑی خوشیاں ملیں گی. تعاون نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جتنی اچھی آپ نے بات کی ہے کہی ہے ان سب کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہیں گے. اور وقت ہو گیا ہے اس وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح. اور بریک سے پہلے زبردست کام ہو رہا تھا. رضا آپا سے ہم نے سارے جو ستارے ہیں ان کے ایک ہفتے کے حال جو ہے وہ لے لیے, اور میں کہہ رہی تھی جاتے جاتے کہ اللہ کرے جتنی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں وہ سب کے حق میں پوری ہوں, اور جو گڑبڑ باتیں کی ہیں وہ صدقہ ودقہ نکال کے وہ ٹل جائے آفت. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کتنا بلیو کرتے ہیں بھائی یہ ستاروں کی چال پر, اور یہ جو ہفتہ کیسا رہے گا؟ اب کیا کہیں, برابر میں زدابہ بیٹھ کے بتا سب کچھ چکے ہیں, مشکل میں آ گئے, کیا جواب دیا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. بہت اچھا, آپ کا سوال بہت اچھا تھا کیونکہ یہ بھی ستارے کی ایک چال ہے. یہ بھی ستارے کی ایک چال ہے. گڈ. چلے اب تو جواب دینا پڑے. اس علم سے آپ انکار نہیں کر سکتے, علم ہے اور یہ اتنا مؤثر علم ہے کہ اس کا کچھ حصہ مؤثر کہہ دیا آپ نے. ہاں مؤثر, میں نے دیکھ لیں. ہاں اسی لیے کہا ہے نا تاکہ آپ سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اتنا مؤثر علم ہے کہ جب میں نے اپنے استاد جو جامعہ ازہر کے مصر کے ایک استاد تھے مصری, میں نے ان سے ابتدائی طور پہ 10 سال کی 9 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا اس کو باقاعدہ. اچھا. تو میں کہتا تھا کہ یہ فلاں علم, فلاں یہ چیز, فلاں یہ روحانیت میں چیز, فلاں یہ, کیونکہ اب یہ موقع نہیں ہے اس گفتگو کا. ہر علم کی اپنی افادیت ہے, بس فرق اتنا ہے کہ کچھ علم نافع ہیں, کچھ علم غیر نافع ہیں. اگر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کسی کے دل, کس میں ڈال رہے ہیں آپ؟ یہ علم نافع ہے اس اعتبار سے کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں بلکہ اس کے حوصلہ افزائی کر کے اس کو اچھی بات کریں. جیسے بھی آف کیمرہ ہماری بہن سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں مثبت بات کرتی ہوں, منفی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کل تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, ترسوں. کیوں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پیسہ کمانا ہو اور وہ 2 نمبر کے کام کرتے ہو. ہے صحیح عرض کر رہا ہوں نا. تو اس علم کا اگر غلط استعمال کر رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک بھی مجرم ہیں اور انسان کے نزدیک بھی مجرم ہیں. جیسے آپ سے میں بات کرتے کرتے آپ سے کہوں بھائی آپ مجھے بہت پریشان لگ رہی ہیں, آپ کی زندگی کے اندر یہ ہے, زندگی میں کون سا آدمی دنیا میں پریشان نہیں ہے. 14 سوالات اور 14 جوابات موجود ہیں, وہ ایک ٹیکسٹ ملتا ہے اس کا, وہ پڑھ لیجئے, سمجھ میں آ جائے گا سارا حساب کتاب کیا ہے. اچھا وہ ہو گیا. لیکن اس علم کی جو یہ ستارے ہیں اس پر بڑے بڑے لوگوں نے, ابن خلدون نے لکھا ہے اس پر ابن جوزی نے لکھا ہے, اور اس پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے. اس پر کتنے نام, شیخ عبدالقادر جیلانی کا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, مولانا احمد رضا بریلوی کا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر.
کتنی کتابیں موجود ہیں, بہت ہیں. اس علم کو پڑھنے والے, اس علم کو سمجھنے والے, اس علم کو سمجھانے والے لوگ کم اس لیے رہ گئے کہ اب وہ لوگ آ گئے جو کہتے ہیں اپنی تقدیر تو بدل نہیں سکتے, دوسروں کی تقدیر بدلنے چل رہے ہو. ارے بھائی, یہ اس قسم کے نعرے وہ لکھا ہوا وہاں پر کسی نالے کے اوپر لکھا ہوا ہے, آؤ تمہاری تقدیر بدل دیں, آؤ نہ مایوس نہ ہو, میرے پاس تمہارے ہر علاج. یہ سب جو ہیں یہ ڈھکوسلے باز ہے. بعض وہ لوگ ہیں جو میڈیا وغیرہ پہ بھی, سوشل میڈیا وغیرہ پہ بھی آتے ہیں, تم گفتگو کرتے ہوئے بے احتیاطی میں, تو اللہ کے کلام کو بیچنا, اللہ کے کلام سے مذاق کرنا, اللہ کے کلام میں شرک کرنا, اللہ کی ذات میں شرک کرنا, اللہ کی ذات سے لوگوں کو ہٹا کے اپنی ذات کی طرف لانا, یہ کھلا کفر بھی ہے, گمراہی بھی ہے, اور یہ کہنا چاہیے کہ بدنصیبی بھی ہے. بالکل. تو اب آپ نے بات کی نا, سیدھی سی بات کی بھائی, ہاں یہ ہے, یہ اگر یہ اس کے امکانات ہیں, اس کا یہ اس پر اثر پڑ سکتا ہے, اس کا اس پہ یہ اثر پڑ سکتا ہے. اگر میں اب اس پہ جاؤں تو بہت طویل بات ہوگی, لیکن ایک بات آپ سے کرتا چلوں, میری تقریباً کوئی 5 کتابیں ہیں جو امریکہ سے شائع ہوئی ہیں. ہیل یور سیلف امریکہ سے شائع ہوئی, اس میں پوری یہی چیزیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہیل ود دا نیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ کے پورے اسماء گرامی اور اس کے کیا امپیکٹ ہوتا ہے. اور ابورڈ آف پیس میری کتاب ہے جس کے اندر ہے کہ کیسے سکون حاصل کیا جائے, وہ پوری ذکر پر ہے, تقریباً 150 صفحے کی کتاب ہے میری وہ. پھر اسی طریقے سے دا لائف آفٹر ڈیتھ ایک اور میری کتاب ہے, دا سائنس آف ڈریمز. یہ ساری وہ عربک ٹیکسٹ, جی سائنس آف ڈریمز, یہ میری کتابیں ساری پبلشڈ ہیں امریکہ میں. اسی پہ پورا پروگرام کریں گے, کر لیجیے. تو ٹائم ہمارے پاس کم ہے, یہ تو آپ نے بڑی زبردست چیز. یہ عثمانی بھائی ہمارے جو پس منظر میں ہے نا, تو نظیم عثمانی ہمارے بہت پیار کرتے ہیں, ان کے ہمارے روحانی محبتوں کے رشتے ہیں, تو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں. اصل میں آپ کو ایک بات عرض کروں, اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مایوس نہ کیجیے, مایوسی سے نکالیے, صحیح, جہنم کی طرف نہ بھیجیے. ہر طرف اللہ یہ کر دے گا, اللہ یہ کر دے گا, اللہ ایسے ہے, اللہ ویسے, دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے, بچے ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ اللہ کی تصویر کیا پیش کر رہے ہو تم. ارے نہیں, اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تمہاری ماں کتنا کرتی ہے تو رب کتنا کرتا ہوگا. وہ غفور رحیم ہے, وہ تو ایک پل کے اندر آپ کو سب کچھ دے دیتا ہے. بے شک, جو کتے کو, پیاسے کتے کو ذرا سے ایک پانی اتنا سا ڈال دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چلی گئی عورت, کیونکہ اس نے کتے پہ رحم کیا. تو جو انسانوں پہ رحم کرے, لیکن جو انسانوں پہ رحم نہ کرے اور جو لوگوں سے لوٹ کھسوٹ کرے. جیسے میں آپ سے کہوں, آپ بڑے مہربان ہیں, آپ بڑے سخی ہیں, ارے آپ بہت سخی ہیں, آپ کی سخاوت ایک دم سے جو نا ابھر آئے گی. اسی طرح آپ جب اللہ دیکھے, اللہ تو ہی مدد کرتا ہے, تو نے ہمیشہ مدد کی, تو نے ہمیشہ مجھے ہر دلدل سے نکالا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دیتا ہے. اسماء حسنہ کا ورد بہت ضروری ہے. اصل میں آپ سے عرض کروں, جو سب سے بڑی بات یہ ہے, اب میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن روحانیت تجارت بن گئی ہے. آپ ایک سلاٹ ٹی وی کے اوپر لے لیجئے, یا سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, یا دیواروں پہ چاکنگ کروا دیں. یہ باقاعدہ کچھ لوگ ایسے ہیں ٹی وی کے اوپر, میں دیکھتا ہوں ان کو, میں نام نہیں لینا چاہتا, اور میں آف کیمرہ ان سے کہتا ہوں قرآن پڑھنا سیکھ لو, دین کو پہلے سیکھو. نماز سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. نماز, اچھا یہ ہوتا ہے, ستاروں کے اثرات کیسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سارے بچے جن کے موروثی طور پر, جن کے والدین کے اندر کسی جن کا اثر ہو, تو ایک جن کا اثر, اور پھر اس پر ستارے کا یہ ہے کہ زحل اور مشتری, اس کا امتزاج اگر غلط ہو جائے تو اس سے اتنے مسائل پیدا ہو گئے کہ وہ لڑکی ذات زندگی بھر ماں نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے حل کس نے, روحانیت والوں نے دیا ہے. روحانی جو دنیا ہے اس میں کون بزرگان دین ہے, عام آدمی نہیں کہ یہ تو میری کتاب لے لے, تو میری کتابیں خرید لے, مجھے پیسے دے دے, نہیں. خواجہ معین الدین چشتی ہیں, حضرت علی حجویری ہے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے, حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے, یہ بزرگان دین ہیں, انہوں نے پوری زندگیاں وقف کی. تو اب یہ جو گفتگو ہماری بہن کر رہی ہیں, تو یہ ایک حصہ اس کا بیان کر رہی ہیں. اب اس حصے میں کہ اگر پیر کو یا منگل کو مشکلات ہیں تو کیا پڑھنا ہے, کیسے قرآن کو سیکھنا ہے, تو لالچی لوگوں کے پاس جانے کے بجائے آپ دین کو ان لوگوں سے سیکھیے جو کھلے دل کے ساتھ, پاکیزہ دل کے ساتھ, خود تقوی والے ہوں اور خود شریعت کے پابند ہوں, وہ سکھلائے. خود نماز نہیں پڑھتے اور دوسروں کو جو ہے وہ جنت کی بشارت دے رہے, تم آج جنت میں چلے جاؤ گے, بس آج تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی. فجر کی نماز پڑھ کے سو تو میلاد قبول ہوگی, فجر کی نماز پڑھ کے سو تو جلسہ قبول ہوگا, فجر کی نماز پڑھ کر سو
یا نہیں سوتے جاگتے ہو تو اپنے وقت پر ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کے لیے جاؤ. تو روحانیت, معاشرت اور تربیت یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. بدنصیبی یہ ہوئی کہ ہم نے ہر چیز جو ہے نا, وہ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, لیکن حوالے کر دیے کہ بھائی ہمارے جو مسجد کے مولانا صاحب ہیں نا, وہ آئیں گے وہی کان میں اذان دیں گے. کیوں بھائی؟ آپ پر اللہ نے یہ فرض نہیں کیا ہے, آپ پر یہ لازم نہیں کیا, میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, کہ ہر مسلمان پر فرض ہے یہ. تو علم دین کا اتنا فقہی حصہ آپ نہیں سیکھیں گے اور کہیں گے یہ مولانا صاحب پہ چھوڑ دو, اور اس کے بعد پھر بیٹھ کر مولانا کو کوسیں گے کہ 2 گھنٹے لیٹ آیا, 4 گھنٹے لیٹ آیا, اور یہ تو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا. اچھا, اب نماز جنازہ, میں بڑی بنیادی باتیں کہہ رہا ہوں, نماز جنازہ ہے, اس کے لیے بھی انتظار ہوتا تعلیم کی آپ بات کریں گے, تربیت کی, بچے کو یہ شروع سے سکھانا ہے. پہلا غسل کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد اس مردے کو یا اس جانے والے کو رخصت کرے, اس کو غسل دے, اور شرعی طور پر اس کو سلیقہ سیکھے. جب خود ہی نہیں آتا, اب آپ دیکھیے 2 چیزیں ہو جاتی ہیں, ایک تو غسل دینا نہیں آتا, اور اس سے بڑی بات یہ مردے سے ڈر لگتا ہے. ارے وہ تمہاری ماں ہے, وہ تمہاری بہن ہے, وہ تمہاری بیٹی ہے, وہ تمہارا باپ ہے, تم اس سے ڈر رہے ہو جس نے پوری زندگی تمہارے لیے وقف کر دی. تمہیں خوف آتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہ کہیں اٹھ کے نہ کھڑا ہو جائے, اور پوری زندگی تم اس سے لیتے رہے, اور اس کے قبر میں جانے کے بعد اس کی وراثت پہ لڑو گے. تم بہنوں کے حقوق بھی کھا جاؤ گے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہیں وہ کھا جاتے ہیں بہنوں کے حقوق, نہیں دیتے. شرم کرنی چاہیے. یہ تربیت اور یہ انداز زندگی شریعت نے سکھلائی. یہ کب سیکھے گا آدمی؟ یہ اس وقت سیکھے گا جب کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں بچے کو, تو اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ماؤں کے ذہنوں میں جیسے لوریاں ہوتی ہیں نا, ایسے ہی شریعت کے بنیادی اصول سکھائے. یہ وہی تعلیم اور تربیت والی بات ہے, بیسک جہاں سے آپ کا براٹ اپ, وہی آپ نے جو بات کہی تھی, آپ کی وہ جو بنیادی بات ہے کہ بچپن سے اگر آپ نے گھٹی وہی ٹائم ہوتا ہے, اس میں تربیت کے ساتھ, محبت کے ساتد ان تمام چیزوں کو نہیں دی, تو آپ پورا دین جو ہے نا لوگوں کے حوالے کر دیں گے, اور انتظار کریں گے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترے اور مدد کرے. تو مدد نہیں ہوتی. تو خدا ہے نا میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں, تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. ٹھیک ہے جی, بس یہ آخری منٹ ہے, اب کیونکہ اجازت کا وقت ہے, بلکہ اجازت ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں وائنڈ اپ ہو گیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ. ایز یوزول آپ سے بھی سیکھا, اور آپ سے بھی تو سیکھتے ہی ہر ہفتے. اور وقت ہو گیا جی ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بنے رہے گا.